अस्सलाम वालेकुम मियाँ। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आपकी तबीयत एकदम दुरुस्त होगी। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि काफ़ी दिन हो गए मैं शायरी, गज़लों, पोइट्री पे रिएक्शन दे रही हूँ, पर मैंने इस्लामिक हिस्ट्री पे रिएक्शन नहीं दिया, और वो एक ऐसा जॉनर था जो करना मुझे बहुत पसंद था। तो आज मैंने सोचा है सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिन्होंने कुस्तुनतुनिया का एक बैटल जीता था, उनकी वीडियो पर रिएक्शन दूंगी। उनकी हिस्ट्री अपन जानेंगे बैठ करके। मैंने पहले भी एक रिएक्शन वीडियो बनाया है इस टॉपिक पर वो एक बहुत छोटा सा वीडियो था, उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं था कि कैसे उन्होंने जीता। और वो ना 2-3 महीने पहले मैंने रिएक्शन करा था, और उसके बाद मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं, और उससे पहले भी नहीं सुना था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लरी याद है मेरे को। पर आज ना बहुत मज़े आएंगे सुनकर। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद फातेह का वीडियो है, उनके बहुत चर्चे है, बहुत बोलबाला है। कुस्तुनतुनिया वाला बैटल एक बार डिटेल में सुनते हैं, फिर उसके बाद और डिस्कशन करेंगे आफ्टर द रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको पता है ना क्या करना है, मैंने बोल दिया, अच्छे से बोला है मैंने, फॉलो करने को बोला है, कर लेना। कॉमेडी रील्स हैं उधर, और मुझे बहुत पसंद है कॉमेडी करना। प्लीज़ मुझे फॉलो कर लो, ताकि अगर अच्छी व्यूअरशिप हुई तो मैं यही बोल रही हूँ कि मैं फिर और रील्स बनाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं वहाँ पे हर कमेंट पढ़ती हूँ, तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी पक्का से। दोस्तों, तुर्की का शहर इस्तांबुल आज किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। यानी ये एक ऐसा शहर है कि जिसे दुनिया के अच्छे और बड़े शहरों में जाना जाता है। दोस्तों, भले ही अब इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसका पुराना नाम कुछ और था। और जाहिर है कि जब कुछ दिन पहले ही इस्तांबुल शहर की मस्जिद आया सूफिया को फिर से म्यूज़ियम से मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, तो आप लोगों ने उस मस्जिद के बारे में जानने के साथ साथ इस्तांबुल शहर के पुराने नाम को भी जान लिया होगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इस्तांबुल शहर का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। कुस्तुनतुनिया किसी दौर में रोमी सल्तनत का सबसे मजबूत गढ़ कहलाता था। यानी पहले के दौर में ईसाइयों की जो सबसे मजबूत सल्तनत थी, उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया एक ऐसा शहर था कि जिसको फतह करना दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों की नज़र में नामुमकिन समझा जाता था। और यही वजह थी कि इस्लाम के पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया था, तुम लोग एक दिन कुस्तुनतुनिया को ज़रूर फतह कर लोगे, बस बेहतरीन अमीर उसका अमीर होगा और वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ही अपने सहाबा से इस बारे में फरमा दिया था कि कुस्तुनतुनिया को मुस्लिम सल्तनत के लोग ज़रूर फतह करेंगे। लेकिन जिस वक्त हुजूर ने ये फरमाया था, उस वक्त मुसलमानों की सल्तनत सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटे से शहर मदीने में ही मौजूद थी। यही वजह थी कि सहाबा को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक ऐसी सल्तनत जो एक छोटे से शहर से अभी बाहर भी नहीं निकल पाई है, उसके लोग किस तरह एक ऐसी सल्तनत को फतह कर पाएंगे जो सल्तनत दुनिया में मजबूती और ताकत के मामले में सबसे ज़्यादा मशहूर है। लेकिन यकीनन जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था वो तो होना ही था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बशारत की वजह से ही जैसे जैसे मुस्लिम सल्तनत मजबूत होती जा रही थी, वैसे वैसे मुसलमानों के दिल में कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने का शौक़ बढ़ता जा रहा था। क्योंकि हर एक मुजाहिद के दिल में यही तमन्ना थी कि काश मैं ही वो अमीर हूँ, यानी मैं ही वो सिपह सालार हूँ कि जिसके बारे में हुजूर ने पेशनगोई फरमाई है और कहा है कि सबसे बेहतरीन अमीर वही होगा जो कुस्तुनतुनिया यानी जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जानते हैं उसे फ़तह करेगा। दोस्तों, वैसे तो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की मुसलमानों ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन जो सबसे पहली कोशिश थी वो हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में की गई थी। और इसी जंग में ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल क़द्र सहाबी यानी हज़रत अय्यूब अंसारी की शहादत हुई थी। और यही वजह है कि हज़रत अय्यूब अंसारी की कब्र आज भी कुस्तुनतुनिया में मौजूद है। दोस्तों, मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने में नाकाम इसलिए भी होते रहे थे क्योंकि यकीनन ये बात बिल्कुल सच थी कि कुस्तुनतुनिया को फ़तह करना एक नामुमकिन सी बात थी, और उस शहर को किसी के लिए भी जीतना नामुमकिन बनाती थी उस शहर की लोकेशन। क्योंकि वो शहर ऐसी जगह पर मौजूद था कि उस शहर के 3 तरफ सिर्फ पानी ही पानी मौजूद था और सिर्फ एक तरफ खुश्की यानी ज़मीनी इलाका मौजूद था। यही वजह थी कि कोई भी इंसान उसको फ़तह करने का इरादा बनाने के बारे में भी कई बार सोचा करता था। मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की जो दूसरी कोशिश की थी
وہ حضرت ہارون رشید کے دور میں کی گئی تھی، لیکن مسلمانوں کو اس بار بھی فتح حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں نے مسلسل اس عظیم شہر پر اسلام کا جھنڈا لہرانے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی تھیں۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ سلجوقی سلطنت کے سپہ سالار یعنی الپ ارسلان نے رومیوں کو بہت خطرناک شکست دے کر قسطنطنیہ کے بادشاہ کو گرفتار بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شہر فتح نہیں ہو پایا تھا، اور پھر آخرکار اس سلجوقی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد دنیا میں ایک نئی سلطنت نے جنم لیا۔ اس سلطنت کو دنیا عثمانیہ سلطنت کے نام سے جانتی ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ترکی کے ایک ایسے قبیلے نے کہ جس قبیلے کا خود کا کوئی مستقل گھر بھی نہیں تھا، وہ موسم کے حساب سے اپنی جگہ بدل لیا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس عظیم شہر کو فتح کرنے کا خواب لے کر بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے جنگجو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس شہر کو ہمارے قبیلے کی نسل میں پیدا ہونے والا ہی ایک عظیم جنگجو فتح کرے گا۔ دوستو، قائی قبیلے کے سردار کا نام ارطغرل غازی تھا اور اس کے بیٹے کا نام عثمان غازی تھا۔ ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے ہی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد یہ سلطنت دنیا بھر میں دھیرے دھیرے پھیلتی چلی گئی، اور اس کے بعد آخرکار ارطغرل غازی کی 7ویں یا 8ویں نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سلطان محمد رکھا گیا تھا۔ جس سال یہ بچہ پیدا ہوا اس سال دنیا بھر میں کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر اس دور کے بڑے عالموں نے اس بچے کے باپ یعنی سلطنت عثمانیہ کے اس دور کے موجودہ سلطان کو خبردار کیا تھا، اور اس بات کی تاکید کی تھی کہ شاید ہمارے نبی نے جس سپہ سالار کی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک سپہ سالار قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرے گا، وہ شاید آپ کا بچہ محمد ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے سلطان محمد کے والد یعنی سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد ثانی نے اس بچے کی پرورش بہت اچھی طرح سے کی تھی، اور بہت بڑے بڑے عالموں کی نگرانی میں اس بچے کو پڑھایا لکھایا تھا۔ دوستو، ویسے تو قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرنے کا خواب ہر عثمانی سلطان نے بھی دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین اور عظیم کامیابی سلطان محمد کے حصے میں لکھ دی تھی۔ دوستو، جب سلطان محمد بہت ہی کم عمر میں اپنے والد کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے تو قسطنطنیہ کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے ان کے خلاف چال بازیاں شروع کر دیں، اور ایک ایسے شخص کو بغاوت کے لیے کھڑا کیا جو اپنے آپ کو سلطان محمد کے دادا یعنی بایزید یلدرم کا پوتا بتاتا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو عثمانیوں کی ناجائز اولاد بتایا کرتا تھا۔ سلطان محمد نے اس چال بازی کا جواب قسطنطنیہ پر حملے سے دیا۔ انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے کچھ ضروری تیاریاں بھی کی۔ سلطان محمد نے ایک بہت بڑی فورس تیار کی، اور اس فورس کو ہر طرح کی ٹریننگ دی گئی۔ دوستو، وجہ یہ تھی کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول 3 طرف سے صرف پانی سے ہی گھرا ہوا تھا، اس لیے سلطان محمد نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا وہ اپنی نیوی سینا پر کیا، یعنی ان کی جو جل سینا تھی جو پانی میں رہتی ہے، شپ کی جو آرمی تھی، اس پر سب سے زیادہ فوکس کیا اور سب سے زیادہ مضبوط اسی سینا کو بنایا۔ اس کے علاوہ ہنگری سے ایک شخص کو بلوایا گیا جس کا نام اربن تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جو اس دور میں توپے بنانے کے معاملے میں سب سے زیادہ مشہور تھا۔ اس کی مدد سے سلطان محمد نے بہت اچھی اور بہت بڑی توپے بنوائیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اربن خود ایک عیسائی دھرم کا ماننے والا تھا۔ سلطان محمد نے اس شخص کی مدد سے اس دور میں ایک ایسی توپ تیار کی تھی جو اس دور کے لوگوں کے لیے حیران کرنے والی تھی، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں نے اس توپ سے بڑی توپ نہیں دیکھی تھی، اور اس توپ کو نام دیا گیا تھا شاہی توپ۔ اس کے علاوہ دوستو، سلطان محمد نے قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر کے بارڈر پر، یعنی جہاں پر باسفورس موجود ہے، وہاں پر ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ جب قسطنطنیہ کے سلطان کی نظر اس قلعے پر پڑی تو وہ فوراً سلطان محمد کے ارادوں کو بھاپ گیا، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ سلطان محمد کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے سلطان محمد کو دولت کا لالچ دیا اور سلطان محمد کے سامنے یہ پیشکش کی کہ وہ اسے ٹیکس دیتا رہے گا لیکن سلطان محمد اپنے اس حملے سے رک جائے۔ لیکن جب سلطان محمد کی طرف سے اسے کوئی پازیٹیو جواب نہیں ملا تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا تھا۔ قسطنطنیہ کے سلطان نے فوراً اپنے آدمیوں کو یورپ حکومتوں کی طرف بھیجا،
جہاں پر عیسائیوں کی مضبوط پکڑ ہوا کرتی تھی تاکہ وہاں سے اس کو کچھ مدد مل سکے، لیکن وہاں سے بھی اس کو کوئی خاص مدد نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے اب قسطنطنیہ کے سلطان کے لیے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ دوسری طرف سلطان محمد نے اپنی کچھ مخالف ریاستوں سے بھی سمجھوتا کرنے کے بعد اور ان سے چھٹکارا پانے کے بعد اپنی پوری فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف رخ کیا، اور آخرکار سلطان محمد فاتح اپنی پوری فوج کے ساتھ 6 اپریل 1953 کو قسطنطنیہ میں داخل ہو گئے۔ ان کی فوج کا جذبہ ایمانی بہت زیادہ بلند تھا، کیونکہ یہ لوگ یہ ارادہ کر کے نکلے تھے کہ یا تو ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے یا پھر خود ہماری قبریں قسطنطنیہ میں ہی بنائی جائیں گی۔ سلطان محمد نے اپنی پوری فوج کو کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پورے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی توپوں کو لگا دیا گیا تھا۔ ان توپوں کا دن رات یہی کام ہوا کرتا تھا کہ وہ توپیں قسطنطنیہ کے مشہور اور مضبوط اس قلعے پر آگ کے گولے برسایا کرتی تھیں۔ وہیں دوسری طرف قسطنطنیہ کی فوج نے بھی اپنے بچاؤ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سلطان محمد کے اتنے خطرناک گھراؤ کے باوجود بھی ان لوگوں نے بڑی ہی محنت و مشقت اور بہادری کے ساتھ عثمانیوں کا مقابلہ کیا۔ سلطان محمد کے اتنے مضبوط گھراؤ کرنے کے باوجود بھی قسطنطنیہ کو لگاتار یورپ سے مدد مل رہی تھی، اور اس مدد کا ذریعہ تھی زیریں شاخ، جسے گولڈن ہارن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی تنگ خلیج تھی کہ جہاں تک عثمانیوں کی پہنچ ناممکن تھی، کیونکہ اس تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور اس راستے کی حفاظت کی جاتی تھی ایک مضبوط زنجیر کے ذریعے سے۔ عثمانیوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس زنجیر کو توڑ دیں، لیکن وہ اس کو توڑنے میں ناکام رہے، اور یہی وجہ رہی کہ عثمانیوں کی فتح لگ بھگ کچھ ہی دنوں میں ناممکن بن چکی تھی، کیونکہ قسطنطنیہ کی فوج کو لگاتار یورپ سے مدد مل رہی تھی اور وہیں عثمانی کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ مگر پھر اچانک سے خدائے تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے دماغ میں ایک ایسا آئیڈیا ڈالا کہ جس نے اس دنیا کے بڑے بڑے بہادر اور ہوشیار لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا اور جنگ کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ سلطان محمد نے ایک منصوبہ بنایا۔ بختاش کی بندرگاہ سے گولڈن ہارن کا راستہ خشکی کے ذریعے سے 3 میل کا تھا، یعنی زمینی راستہ 3 میل لمبا تھا۔ تو سلطان محمد نے اپنے دماغ میں یہ سوچا کہ کسی طرح بختاش بندرگاہ پر موجود اپنے تمام فورس کے جہازوں کو زمینی راستے سے لے جا کر گولڈن ہارن میں ڈال دیا جائے۔ لیکن سوال یہی تھا کہ جہاز تو بھائی پانی میں چلتے ہیں، زمینی راستے سے ان کو کیسے لے جایا جا سکتا تھا؟ لیکن ایک ہی رات میں عثمانی فوجیوں نے اپنی بہت بہادری اور شہادتوں کے بعد اس منصوبے کو کامیاب بنا دیا۔ لکڑی کے بڑے بڑے تختوں پر چربی کی چکنائی کے ذریعے سے جہازوں کو زمینی راستے پر چلا کر گولڈن ہارن میں ڈال دیا گیا۔ یقینی طور پر یہ کام بہت ہی مشکل تھا، اور اس کام میں بہت سے لوگوں کی شہادت بھی ہوئی تھی، لیکن یہ کام بھی ایسا تھا کہ جس نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا۔ قسطنطنیہ کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے تھے، جب ان کی صبح آنکھ کھلی تو وہ حیرت میں پڑ گئے تھے، کیونکہ جب قسطنطنیہ والے صبح اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عثمانی فوجیوں کے جہاز گولڈن ہارن میں رواں دواں ہیں۔ یہ دیکھ کر پورے شہر میں افراتفری مچ گئی، لوگ گھبرا گئے، کیونکہ تمام لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ قسطنطنیہ کی ہار یقینی ہے۔ اور ان کے یقین کی وجہ یہ تھی کہ رومیوں میں ایک کہاوت مشہور تھی کہ قسطنطنیہ اس وقت فتح ہوگا کہ جب پانی کے جہاز پہاڑوں پر چلنے لگیں گے، اور یقینی طور پر عثمانیوں نے وہ کر دکھایا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنے حملوں کو اور تیز کر دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی فوج نہ خود سوتی تھی اور نہ ہی قسطنطنیہ کی فوج کو سونے دیتی تھی۔ ان کی توپیں لگاتار دن رات گولے برساتی رہتی تھیں، اور آخرکار سلطان محمد فاتح نے ایک بڑا حملہ کرنے کا اور آخری حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور انہوں نے اپنی فوج کے سامنے ایک جوش بھری اسپیچ دی، اور انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جس لشکر کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، یعنی بشارت فرمائی تھی، وہ ہم ہی ہوں، تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سے کوئی بھی غیر اسلامی کام نہ ہو۔ اگر ہم قسطنطنیہ کو فتح کر لیں تو ہم وہاں کے عام شہریوں کو یعنی بچوں اور عورتوں کو بالکل بھی نقصان نہ پہنچائیں، اور نہ ہی ہم کسی بھی مذہب کے کسی بھی عبادت خانے کو توڑیں گے۔ اور دوسری طرف قسطنطنیہ کے بادشاہ نے بھی اپنی پوری عوام سے تقریر کی،
اور اس نے قسطنطنیہ میں رہنے والے تمام لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر میں اس جنگ میں مر جاؤں تو میری موت کے بعد بھی تم عثمانیوں سے لڑتے رہنا اور اپنی شہر کی حفاظت کرنا، تم اپنی جان دے دینا لیکن عثمانیوں کے سامنے کبھی اپنی گردن مت جھکانا۔ مورخین یعنی اتہاس کار لکھتے ہیں کہ یہ قسطنطنیہ کے بادشاہ کی ایک بہت ہی اثردار تقریر تھی۔ اس تقریر کو جس نے بھی سنا تھا وہ آنکھ رو رہی تھی۔ الوداع کہنے کے بعد آخرکار قسطنطنیہ کا بادشاہ بھی اپنی فوج کے ساتھ آخری حملے کے لیے تیار ہوا۔ 29 مئی 1458 یہ وہ دن تھا کہ جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے اس ارادے کے ساتھ آئی تھیں کہ یا تو فتح یا شہادت۔ دونوں فوجیں بڑی زبردست طریقے سے لڑیں۔ قسطنطنیہ کی فوج کا جو سپہ سالار تھا وہ کتنی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ لڑا، اس کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب سلطان محمد نے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ بلا جھجک یہ بول اٹھے تھے کہ کاش ایسا سپہ سالار ہماری عثمانی سلطنت میں ہوتا۔ لیکن آخرکار ایک لمبی جنگ ہونے کے بعد عثمانی قسطنطنیہ کے اس قلعے میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سلطان محمد فاتح پوری شان کے ساتھ قسطنطنیہ شہر میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی قسطنطنیہ میں داخل ہوئے انہوں نے سب سے پہلے خدا تعالیٰ کے لیے شکر کا سجدہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے شہیدوں کے لیے دعا کی اور سپاہیوں کی تعریف کی، اور سلطان محمد نے اپنے وعدے کے مطابق قسطنطنیہ کے جو عام شہری تھے یعنی جو عیسائی مذہب کے لوگ تھے ان سے بڑی ہی نرمی کے ساتھ سلوک کیا۔ ان تمام لوگوں کو ان کی مذہبی آزادی بھی پوری طریقے سے دے دی گئی تھی، اور سلطان محمد نے اس شہر یعنی قسطنطنیہ کا نام بدل کر اسلام بول رکھ دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا شہر۔ لیکن بعد میں دھیرے دھیرے اس شہر کا نام اسلام بول سے استانبول میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، جس آیا صوفیہ مسجد کی اس وقت پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے وہ وہی عمارت ہے جو قسطنطنیہ کے سب سے مضبوط قلعے میں موجود ہوا کرتی تھی، اور جب سلطان محمد قلعے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو عیسائی دھرم کے ماننے والے لوگ گھبرا کر اسی چرچ میں آ کر چھپ گئے تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد نے پہلے ہی اس چیز کا وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی عبادت خانے کو نہیں توڑیں گے۔ بعد میں انہوں نے اس خوبصورت عمارت کو عیسائیوں کے ذریعے سے خرید لیا تھا اور بعد میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، اور اسی خرید و فروخت کے کاغذات کے ذریعے سے ہی اس وقت ترکی کے سپریم کورٹ نے مسجد کے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ دوستو، فی الحال یہ عثمانی سلطنت کی ایک ایسی کہانی ہے کہ جسے کبھی بھی مسلمان نہیں بھلا سکتے ہیں۔ آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ لائک کر کے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریے گا۔ اینڈ یار انہوں نے اینڈ میں بولا کہ یہ وہ جنگ تھی جسے مسلم نہیں بلا سکتے، پر میں ایک ہندو ہوں اور مجھے خود کو یہ بہت تگڑی لگی ہے، بہت غضب طریقے سے فتح کرا ہے نا، مطلب امپاسبل کو بھی پاسبل کر دکھایا سلطان محمد فاتح نے۔ تو انہوں نے اتنی بڑی فتح حاصل کری کہ پوری ہسٹری میں ان کا نام چھپ گیا ہے۔ پر افسوس کی بات ہے ہسٹری بکس کے اندر بہت اچھے اچھے انسیڈنٹس مس ہوئے ہیں، مطلب ہم کو اسکول میں وہ ہسٹری نہیں پڑھائی گئی جو شاید ہمیں پڑھائی جانی چاہیے تھی۔ بڑے بڑے بیٹلز جو فتح کرے گئے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو مینشن ہونے ہی چاہیے تھے نا اس کے جیسے۔ So I love doing this reaction, and one thing that I don't like is that جو راجہ قسطنطنیہ پہ راج کر رہا تھا وہ کرسچن لوگوں کو ان کے دھرم کی آزادی نہیں دے رہا تھا، مطلب اپنا ریلیجن فالو نہیں کر سکتے تھے وہ کھل کے، اور یہ چیز بہت غلط ہے، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسی ہوتی ہے چیز، ظلم ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ on the basis of religion. This is the worst thing that can happen. mob lynching ہو جاتی ہے especially when I talk about Hindus and Muslims. ہوتا ہے یہ کہ اگر ایک ہندو جا رہا ہے ایک جگہ سے اور نا بہت سارے مسلمس کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ جوش میں آ رکھے ہیں اور کچھ ہندو نے کچھ کہہ دیا تو بس لڑائی ہو جاتی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے ایسے بہت سارے سینز ہوئے ہیں جس میں مسلمس کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ مسلم کی بھی موب لنچنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو موب لنچنگ کرتے ہیں، جو ایک گٹ بنا کر کے ایک معصوم انسان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو یار پلیز نا ریلیجن کا نام مت دیا کرو۔ ابھی جیسے میں نے بولا نا ہندو مسلم، اس سے اچھا انہیں گنڈے بولا کرو یا پھر انہیں موالی بولا کرو یا پھر ٹیررسٹ بول دیا کرو۔ اور جو نمرتا سلطان محمد فاتح نے دکھائی، جیسے انہوں نے قسطنطنیہ پر فتح کرا، انہوں نے کرسچن جو تھے ان کو ان کا رائٹ ٹو ریلیجن دیا،
विच इज़ ऑब्वियसली मतलब दे आर राइट, उनको जीने का हक है, अपना रिलीजन फॉलो करने का हक है. सो आई लव दिस कैरेक्टर. बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी पूरी मेरे को. स्टोरी एज इन ये रियल हिस्ट्री है, मुझे पता है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपको भी ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. दिस इसके लिए रिएक्ट साइनिंग ऑफ. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं कॉमेडी रील्स बनाती हूँ जो मुझे बनाना बहुत बेहद पसंद है. मुझे आप लोगों के चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट चाहिए और अगर वो रील देख के आ जाए ना तो मैं सक्सेसफुल हूँ मेरी लाइफ में यार. और अगर आप स्माइल करते हो मेरा कोई सा भी वीडियो देख के तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो. इट्स द मोस्ट ब्लिसफुल थिंग फॉर मी. मैं प्रैंक वीडियोस भी बनाती हूँ, वो भी बस एक मुस्कुराहट के लिए बनाती हूँ. तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट करो. लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक क्लिक ही करना है बॉस. बाय बाय.